पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एक फाइनल काउंटडाउन आ रहा है 30 नवंबर के हवाले से। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि 30 नवंबर को जंग होगी। इमरान खान साहब ने खुद अनाउंस किया, लेकिन जंग किस तरह की होगी? फाइनल काउंटडाउन किस चीज का है? 30 नवंबर का गेम प्लान क्या है? उसके आगे क्या होगा? इन सब सवालात के जवाब मालूम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया ARY न्यूज पावर प्ले प्रोग्राम से बातचीत करने का। सब लोगों ये एक चीज जानना चाह रहे हैं कि 30 नवंबर को ऐसी क्या चीज होगी जो पहले नहीं हुई? देखिए, वो तो 30 नवंबर को ही पता चलेगी लोगों को, क्योंकि हमारा प्लान है और ये इसको एक स्टेज अब तक थी। आज 106 दिन हो गए, मैं भूल ही गया, 107 दिन हो गए, 7 दिन हो गया, 107 हो जाना। तो अब इसको एक स्टेज और आगे लेके जाएंगे और हमने आज पूरी रिसर्च करके जो बताया है कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, 50 लाख एक्स्ट्रा वोट इन्होंने प्रिंट किए और ये इन्होंने किया आखिरी दिनों में। और हमें पता था, लेकिन हमने बड़ी तफ्तीश करके, और ये सिर्फ 3 प्रिंटिंग हाउसेज से हुआ। 5 प्रिंटिंग हाउसेज हैं, 3 से किए। ये कभी इतनी ज्यादा, कई वोटें हैं जो कि सिर्फ 60, कई हलकों में 60 वोट प्रिंट हुई है एक्स्ट्रा, और कई हलकों में मसलन सादिक रफीक का जो हल्का है 1,24,000 एक्स्ट्रा वोट प्रिंट हुई है। तो ये जो वोटें प्रिंट हुई हैं, इसी में पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। खान साहब, आपने खुद अपने जब प्रेस से आप बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, आपने खुद कहा कि 1970 से लेके ये सारी एलिगेशंस आती रही हैं। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हुआ जब आप कंटेनर पे थे, सब ने ये बातें की कि हाँ जी इलेक्शन रिग्ड है। आगे क्या करेंगे? आप एविडेंस पे एविडेंस ला रहे हैं, बकौल आपके जो सारा एविडेंस है वो सामने आता जा रहा है, आगे क्या होगा? पहले तो ये बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस है, यानी ये जो हुआ है 50 लाख एक्स्ट्रा वोट, अब नून लीग को 68 लाख से पड़ी है तकरीबन 1.5 करोड़ वोट। और हम सोच रहे थे कैसे पड़ी है? पंजाब का बुरा हाल, बेरोजगारी की इंतहा, लोड शेडिंग की इंतहा, फैक्ट्रियां बंद, किसान तड़प रहा है, टीचर सड़कों पे है, स्टूडेंट सड़कों पे है, उनको मारे पड़ रही हैं पुलिस के जरिए। तो वोट किधर से पड़ गई? 68 लाख से 1.5 करोड़ वोट। तो हमें पता तो था धांधली की है, लोग इनके निकले नहीं। लाहौर में जो किसी से पूछ लें, लाइनें तहरीक इंसाफ के लिए लगी हुई, वोट इनको पड़ा। तो हम सोचे, हमें पता नहीं कैसे किया। आहिस्ता 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 हमने तफ्तीश करते रहे। हालांकि हम कोई ISI नहीं है, FIR नहीं है, MI नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें पीस टुगेदर की और आखिर में हमें ये 3 प्रिंटिंग हाउस से 50 लाख मिली। अब ये बड़ी कंक्लूसिव एविडेंस है। इसके ऊपर अब हम सोचेंगे, इंशाल्लाह मैं 30 को अनाउंस करूंगा कि हमने अब इससे क्या करना है, क्योंकि ये जो एविडेंस है, जिसने भी 50 लाख एक्स्ट्रा वोट प्रिंट किए है और जिन हलकों में ये वोट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उधर से ही पता चल जाएगा क्या हुआ। बिल्कुल सही है खान साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन धांधली के हवाले से केसेस चले थे। असगर खान का मशहूर केस आपको याद होगा, उस पर डिसीजन भी एक आ गया कि हाँ जी किस तरह से मैनिपुलेट हुआ था। एविडेंस तो आपने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। अयाज सादिक साहब का हल्का है, वहां पे भी चीजें चल रही हैं, आप खुद भी ट्राइब्यूनल्स के सामने जाके पेश हुए। होगा कैसे? अमल कौन करवाएगा इन चीजों का? इसका कॉग्नाइजेंस कौन लेगा? क्या जुडिशरी इसकी कॉग्नाइजेंस ले रही है? अंपायर की बात आपने की थी, तरल कादरी ने, फौज तो न्यूट्रल नजर आ रही है इस सारे मामले में, तो ये आगे डिलीवर कैसे होगा? कौन एक्शन कौन लेगा इस पे? मेरा अंपायर फौज तो नहीं था, मेरा अंपायर तो अल्लाह है। मैं जब ऊपर उंगली करता हूँ, ऊपर तो फौज नहीं होती, ऊपर अल्लाह होता है। मैं अल्लाह पे ईमान है मेरा, अवाम पे इत्मीनान है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है अवाम की। किसी पार्टी के पास अब इस तरह की अवाम की ताकत नहीं है जो तहरीक इंसाफ के पास है, और वो इसलिए है कि अवाम इनसे तंग आ गई है। और ये पार्टीज चूंकि इकट्ठी हो गई, इनकी असली चेहरे नजर आ गए। एक तो पहले से लोग देखते आ रहे थे, एक जब ये ज्वाइंट सेशन में इकट्ठे हुए और एक तरफ कह रहे हैं धांधली हुई, लेकिन इत्तेसाब नहीं होना और नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं देना। नवाज शरीफ का इस्तीफा क्यों जरूरी है? क्योंकि वो बेनिफिशियरी है इस धांधली का। सब कह रहे हैं धांधली हुई, लेकिन नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो उसके नीचे गैर जानिबदार इत्तेसाब कैसे हो सकता है? मैं कत्ल करूं और मैं ऊपर बैठा हूं और मैं कत्ल की तफ्तीश करूं जो मॉडल टाउन में हो रहा है, नहीं हो सकता। इसलिए इंसाफ नहीं मिल सकता। दुनिया के अंदर जब भी इंक्वायरी होती है, जो भी इंक्वायरी में खुद इम्प्लीकेटेड होता है, उसको उस दौरान रिजाइन करना पड़ता है।
آپ نواز شریف کے استعفے کی ڈیمانڈ ریٹریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. وہ ڈیمانڈ تو ہے ہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ جب جیسی یہ تفتیش ہوگی اور پتہ چلے گا کہ الیکشن فراڈ ہوا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹیٹس کو ہے، یہ ساری جماعتیں، جو کوئی لیفٹ کی جماعت تھی، کوئی رائٹ کی جماعت تھی، کوئی دینی جماعت تھی، کوئی سیکولر جماعت تھی، یہ سب اکٹھی کیوں ہوگی؟ یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہی؟ میں کمپلیٹ کر لوں. یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہی؟ کیا عمران خان ایک کو فکر پڑی ہوئی کہ تفتیش ہو؟ ان کو نہیں فکر پڑنی چاہیے؟ کیونکہ یہ سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. آصف زرداری نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کا الیکشن تھا، دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا اس کو فکر نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ تو کیا تفتیش نہیں ہونی چاہیے؟ ایک جرم ہوا ہے، کیا جرم کی تفتیش نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا، سوائے میرے کوئی نہیں کہہ رہا. تو میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہے، انہوں نے مل ملا کے کیا، سب نے، ان سب نے اپنے اپنے علاقوں میں دھاندلی کی ہے. اس لیے ان کو ڈر ہے کہ اگر ان کو کھلے گا تو یہ سب حمام میں سب ننگے ہیں. میں پاکستان کی فیوچر کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ دھاندلی کر کے لوگ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ایک تو جو آدمی بددیانتداری کر کے آتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے، کیا وہ اسمبلی میں آ کے ٹھیک ہو جائے گا؟ اور دوسرا، جب آپ عوام کی ووٹ سے ہی نہیں آئے اور آپ رشوت دے کے پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے آپ آ گئے ہیں اسمبلی میں، تو آپ لوگوں کی تو خدمت ہی کریں گے. اس لیے لوگوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی جو آپس میں بندر بانٹ کیا ہوا، یہ سارے اربوں پتی، ان کے بچے بھی اربوں پتی بن رہے ہیں، عوام ڈوب رہی ہے. تو جب تک آپ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لوگ نیچے جاتے ہیں. بالکل صحیح. خان صاحب، آپ یہ باتیں پہلے بھی آپ نے کہیں اور لوگوں نے جو اویئرنیس آپ کی اس ساری کیمپین سے آئی، اس میں بھی یہ ساری چیزیں آئیں. لیکن ایک جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے، آپ اس میں بھی ایک اسٹریٹجی بناتے تھے. میچ چل رہا ہے، آپ بعض دفعہ اسٹریٹجی بھی چینج کرتے تھے. بالر اگر آپ فیلڈنگ سائڈ پہ ہیں تو بالرز آپ چینج کرتے تھے. پلان اے، پلان بی، پلان سی. 30 نومبر پلان اے کیا ہے، پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے؟ لوگ آنا چاہ رہے ہیں، اگر آئیں تو کس لیے آئیں یہاں پہ؟ لیکن لوگوں نے عمران خان کے لیے نہیں آنا، لوگوں نے اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے آنا ہے. عمران خان کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے. عمران کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پختونخوا میں حکومت ہے، سیکنڈ بگیسٹ پارٹی ہے، اور انشاءاللہ اگلی الیکشن ویسے ہی جو یہ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ سب مل کے زرداری اور نواز شریف اگلی الیکشن ویسے ہی جیت جائیں گے. لیکن جو پاکستانی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ آج اس دھاندلی کے خلاف نہیں کھڑے ہو، آج اگر وہ نہیں کھڑے ہو، کیا چیز روکے گی اگلی الیکشن میں؟ یہ پھر دھاندلی کر کے آ جائیں گے. عوام ووٹ کسی کو دے گی، یہ پھر سے اوپر آ جائیں گے. تو اس لیے اگر ہم نے ملک اپنی تقدیر بدلنی ہے، سب سے پہلے جن لوگوں نے 2013 میں اس ملک کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان لوگوں کو تو پہلے سزائیں دیں، پھر الیکٹرل ریفارمز کریں. الیکٹرل ریفارمز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے، کیونکہ لاز تو سارے تھے. کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ یہ ڈبے بھر بھر کے بیلٹس کے اور یہ جعلی ووٹ ڈال کے الیکشن، یہ کوئی قانون نہیں کہتا. خان صاحب، میں ریفریز کر لوں اپنا سوال کہ اگر لوگ آنا چاہ رہے ہیں، جیسے آج اناؤنس ہوا گورنمنٹ کی سائڈ سے کہ 11 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا، 11 بجے تک کی اجازت ہے، تو جو لوگ آ رہے ہیں 30 نومبر کے لیے، وہ اپنا سامان لے کے آئیں یا 11 بجے گھر جانے کے لیے آئیں؟ نہیں، ہمارا صرف جو 30 کو ہے وہ جلسہ ہے، اور وہ انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا. اور انشاءاللہ ایک یہ کوشش کر رہے ہیں، بڑی ان کی منافقت ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں اجازت دے دی، دوسری طرف پکڑ رہے ہیں لوگوں کو، میاں والی میں گاڑیاں پکڑ لی ہیں، ہر جگہ ہراساں کر رہے ہیں. لیکن یہ روک نہیں سکیں گے، کیونکہ پبلک آئے گی، پبلک فیصلہ کر بیٹھی ہے، ان کی اصل چہرے دیکھ بیٹھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 6 دفعہ صوبوں میں باریاں لے لی ہیں، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ، اور ان کا خاندان امیر ہو رہا ہے، قوم غریب ہو رہی ہے، اور اپنے بچے تیار کریں باریاں لینے کے لیے. تو لوگ فیصلہ کر بیٹھے، اس لیے تو اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. جو ہم جلسہ کرتے ہیں وہ تاریخ ہوتا ہے. عوام تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے. آج لڑکانہ کے اندر اگر لوگ نکلائیں، اور وہ بھی شہر سے باہر، کیونکہ لوگوں کو ڈر تھا، ہمیں ڈر تھا کہ شہر میں یہ ہراساں کریں گے، یہ لوگوں کو تنگ کریں گے، ہم نے باہر رکھ لیا، اجازت نہیں دینی تھی انہوں نے. لوگ باہر چل کے شہر سے آئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سنڈے ہے پرسوں، انشاءاللہ تاریخی کراؤڈ آئے گا. خان صاحب، ایک اچھے لیڈر کے پاس ہمیشہ کسی بھی سچویشن میں ایک ایگزٹ پلان ہوتا ہے، ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایز اے اسٹریٹجک لیڈر، ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پہ آپ کے پاس ایگزٹ پلان کیا ہے؟ لیکن ایگزٹ پلان کوئی نہیں ہے. پلان تو یہ ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، یہ دھرنا بھی چلتا رہے گا،
اور یہ چینج ہوتی رہے گی موومنٹ. دیکھنا شروع میں ہم نے یہاں دھرنا دے دیا, لوگوں نے آہستہ دھرنا, لوگوں نے سمجھا کہ جی اب بس آہستہ آہستہ تھک جائیں گے, ہم نے جلسے شروع کر دیے, وہ تاریخی جلسے ہو گئے, اس پلان چینج کر دیا, پلان بی آ گیا. اب انشاءاللہ کل سنڈے کو پلان سی اناؤنس ہوگا کہ اب آگے ہم کیا کرنے لگے. اور یہ چینج ہوتا رہے گا, یہ مورف کرتا رہے گا. یہ جو دھرنا ہے اس کی نوعیت بدلتی جائے گی. یہاں رہیں گے, کنٹینر ادھر ہی رہے گا, ہر روز شام کو یہاں پروٹیسٹ ہوتا رہے گا, لیکن جو آگے ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں سنڈے کو اناؤنس کروں گا. تاریخ میں ایسی مثالیں اگر میں دیکھوں تو شاید نیلسن منڈیلا کی ایک ملتی ہے جو کیمپین, آپ کی کیمپین کتنا عرصہ چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور کیا نیلسن منڈیلا ٹائپ یہ کیمپین ہوگی جو نظام کی تبدیلی کی بات کرے گی؟ نیلسن منڈیلا تو انصاف مانگ رہا تھا حبشیوں کے لیے, ان کو ووٹ نہیں تھی, صرف گوروں کو ووٹ تھی, تو اس کی بھی حقوق کی جنگ تھی. ہماری بھی حقوق کی جنگ ہے, بنیادی حق ہے آپ کا ووٹ کا, لیکن باقی بھی حقوق نہیں ہے. لیکن جو پولیس مارتی ہے, کہ کیا پولیس کیوں مارتی ہے؟ پرامن احتجاج میرا حق ہے, کیوں روکتی ہے ہمیں؟ یہ قانون لکھا ہوا ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملا جو ہمیں نہیں ملا, لیکن یہ سمجھے کہ قانون کہہ رہا تھا کہ ہمیں 4 مہینے میں ٹرائبیونل سے انصاف ملا ہے, نہیں ملا, تو یہ میرا حق ہے, پروٹیسٹ کرنا میرا حق ہے. لیکن یہ مارے, انہوں نے ڈنڈے مارے, لوگوں کو قتل کیا, انہوں نے لوگوں کو ہسپتال پہنچایا, یہاں سے اٹھا کے لوگوں کو پولیس میں تھانوں میں تشدد کیا, کھڑے رہے لوگ. تو اب ابھی بھی ایک طرف ڈرا رہے ہیں لوگوں کو اور ایک طرف کہہ رہے جی اجازت بھی دے دی. لوگ اس وقت فیصلہ کر بیٹھے ہیں, اور میں فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا, جب تک ہم احتساب نہیں ہوتا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ فراڈ کیا تھا الیکشن کا, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی ہمارا ملک اسی چکر میں پھنسا رہے گا. یہ سارے مل کے یہ اپنے الیکشن کمیشن رکھ کے, کیونکہ اپوزیشن بن گئی پیپلز پارٹی, وہ اور نون لیگ ایک ہی چیز ہے, دونوں ملے ہوئے ہیں, اپنا الیکشن کمیشن بنا دیں گے, اپنا یہ نیب کا ہیڈ بنا دیں گے, اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دیں گے. ان دونوں نے الیکشن کمیشن فراڈ میں ملوث تھی, جو کیئر ٹیکر تھا وہ ملے ہوئے تھے فراڈ کے اندر, اور سب سے بڑی بات چیف جسٹس افتخار اور جو رمدے ہیں جو ریٹائرڈ تھے, وہ انہوں نے سیل بنایا ہوا تھا, انہوں نے پلان کر کے ریٹرننگ آفیسر کے لیے سارا کچھ کیا, اور اسی طرح پھر کر لیں گے اگر ہم آج نہ کھڑے ہوئے. خان صاحب, کتنا عرصہ آپ یہ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے, اور کیا نیلسن منڈیلا کی طرح ایک لانگ ٹرم کیمپین آپ کی ہوگی, اور پاکستانی تاریخ اس میں کیا کمپیریزنز ڈرا کرے گی؟ لیکن جو ایک مشن ہوتی ہے نا, ایک مشن ہے, ایک ہوتا ہے کہ کریئر ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے مشن. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل کریئر, اچھا جی میں نے یہ کیا وہ کیا, اقتدار میں آ گیا, وزیر بن گیا, پرائم منسٹر بن گیا. ایک ہے مشن. مشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا, وہ تو جب تک آپ جیتتے نہیں ہیں وہاں اپنے مقصد تک نہیں پہنچتے, آپ جدوجہد کرتے رہتے ہیں, تو اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. یہ اتوار کو ایک سیکنڈ تھرڈ فیز شروع ہوگا. خان صاحب, تھرڈ فیز بھی شروع ہو گیا جس کو آپ نے پلان سی کا. اس وقت اگر حالات دیکھے جائیں, آپ نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل گئی ہیں آپس میں, تو کیا آپ سیاسی طور پہ تنہا ہو گئے؟ 30 نومبر کو کوئی اور سیاسی جماعت آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, اور جو صاحب آپ کو اپنا کزن کہتے تھے وہ بھی نہیں ہے. نہیں, میں یہ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. سیاسی جماعتیں وہ تو جو اسمبلی کے باہر ہیں وہ علیحدہ ہیں, لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ, کیونکہ وہ اس اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہے. لیکن مجھے ابھی میں جماعت اسلامی کی مجھے سمجھ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک قسم کا ایسے لگ رہا ہے کوئی سمجھوتا کروانا چاہتے ہیں. اس میں کچھ سمجھوتے کی تو بات ہی نہیں, ہم انصاف چاہ رہے ہیں, ہمیں سمجھوتا نہیں چاہیے. یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہوگی کسی سے. تحریک انصاف کو انصاف کون دے گا؟ میری عرض سنیں نا کہ جماعت اسلامی کے علاوہ باقی تو ساری اسٹیٹس کو ہے. یہ جماعتیں ان کے ساتھ ہم ویسے نہیں مل سکتے, کیونکہ ان کے ساتھ ہم کیسے ملیں؟ یہ اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں, ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مل ہی نہیں سکتے. تحریک انصاف کو انصاف کون دے گا؟ انشاءاللہ سنڈے کو ہم پھر سے اپنی ڈیمانڈ دیں گے, نہیں اتوار کو 30 کو. لیکن مجھے صرف امید عوام سے ہے, عوام میرے ساتھ کھڑی رہے اور میں انشاءاللہ انصاف لوں گا.
नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं. इमरान खान साहब कहते हैं कि अवाम उनके साथ अगर खड़ी रहे तो वो चलते रहेंगे सफर पर. इन्होंने कहा है कि मिशन अब इनके लिए बन गया है. यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं. हुकूमत की तरफ से भी एक मीडिया स्ट्रेटजी सामने आ रही है जिसमें कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब टारगेट किया जा रहा है. उस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब. इमरान खान साहब, आज कुछ एलिगेशंस भी लगाई हुकूमत पाकिस्तान ने आपके ऊपर के टैक्स भी आप बहुत कम देते हैं. साथ उन्होंने इतना फुटेज बनाया, इतनी मेहनत की वो फुटेज दिखाने के लिए, बनी गाला की, जमान पार्क की, भक्कर तक गए आपके एसेट्स दिखाने के लिए कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, ज़रा इनकम. और जो एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 84 लाख रुपए कोई खिदमात आप बाहर के ममालिक दे रहे हैं, उस पर शकूक का इजहार किया. वो कौन सी सर्विसेज हैं? 84 लाख रुपया परवेज रशीद साहब ने आज उन्होंने क्या क्या मुझे जरा समझा. परवेज रशीद साहब कहते हैं जी 84 लाख रुपया अदर सर्विसेज के तौर पे आपने शो किया हुआ है, जो कि आप बाहर कोई सर्विसेज देते हैं जिसके तहत ये. देखिए, एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ. यानी चोर चोर को पकड़ सकता है क्योंकि वो चोर की सोच चोर की तरह होती है. ये जो है ये दरबारी जो है नवाज शरीफ के, ये सारे समझते हैं कि हम नवाज शरीफ की तरह ही हैं. तो वो समझते हैं कि वो क्योंकि नवाज शरीफ ने सारा करप्शन से पैसा बनाया, टैक्स चोरी की, वो समझते हम भी वैसे ही हैं. सबसे पहले तो अरशद, मेरा जो भी कुछ है ना, और मैंने ज्यादा पैसा बाहर कमाया, ये जो उन्होंने हेलीकॉप्टर में लाखों रुपया जाया किया होगा इस गरीब कौम के टैक्स के पैसा, क्योंकि अपनी जेब से तो नवाज शरीफ पैसा खर्च कर नहीं करता. वो करके जो तस्वीरें ली हैं वो वैसे ही आप गूगल कर लें, पकड़ के, हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, गूगल कर लें, आपको नजर आ जाएगा वो. यानी मैं गूगल करके आपको सारा वो दिखा दूंगा, रायवंड के 29,000 कैनाल और महलात, और मेरा भी देख लें ये जो मेरा फार्म हाउस है. देखिए, सबसे पहले ये जो पैसा है, ये जो मैंने खरीदा, मेरा लंदन में फ्लैट था ऐसे 30 साल पहले. 30 साल पहले मैंने क्रिकेट की पैसे से वो फ्लैट लिया, क्योंकि और तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था. वो मैंने फ्लैट बेचा 2004 में, बैंक के जरिए पैसा पाकिस्तान लेके आया और उससे मैंने ये जमीन खरीदी और उसे घर बनाया, और ये सारा रिकॉर्ड पे है. मैं वो पाकिस्तानी हूं जिन्होंने अपने बाहर से पैसा कमा के अपने मुल्क में पैसा लेके आया. जो 14 अरब रुपया बैरून मुल्क पाकिस्तान में लेके आते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, जिनमें से मेरा भी छोटा सा हिस्सा है. जिन्होंने तबाह किया पाकिस्तान को, उन्होंने यहां से पैसा चोरी किया, करप्शन में बनाया, टैक्स की चोरी की, हवाले के जरिए यहां से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बचाया. जो मेन मनी लॉन्डर नवाज शरीफ का था इसहाक डार, इसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है. इसके ऊपर इसहाक डार का एफिडेविट है, इसने लिख के दिया है, और जज पूछता है कि तुम ये इस्तेमाल होगा, तुम्हें फिक्र तो नहीं, आप एफिडेविट पढ़ लें इसका. इसने कहा नहीं जी, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से किया है. उसने कहा ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. उसने कहा जी हो जाए, मैं सच बोल रहा हूं. वो एफिडेविट और उसी तरह की एक बीबीसी की फिल्म है. अच्छा, इसने कहा जी मेरी कन पट्टी पे बंदूक रखी थी इसलिए मैंने लिखा. तो वो जो बाकी ये खाकान अब्बासी वगैरह, इनके ऊपर भी, इनको नवाज शरीफ के साथ सजा थी हाईजैकिंग की, वो किसी ने एफिडेविट नहीं दिया, इसहाक डार ने दे दिया. अच्छा, उसके बाद वही चीजें जो एफिडेविट में है, वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कहती है कि इसहाक डार ने, वहां काजी फैमिली थी लंदन में, उनके अकाउंट भेजा, नवाज शरीफ का यहां से पैसा हवाले के जरिए वहां भेजा, और उधर से हुदैबा पेपर मिल के नाम पे जो कि बंद थी, उन्होंने सारा बीबीसी में दिखाया. वो पैसा वापस लेके आए, ब्लैक का पैसा व्हाइट किया, टैक्स की चोरी की, करप्शन का भी पैसा बचाया. इनके ऊपर सबूत है. और इसलिए क्यों नहीं नवाज शरीफ अपने ऊपर, मैं जी माँ के घर में रहता हूं, मैं बच्चों का मकरूज हूं, $11 मिलियन बच्चे ने मुझे भेजे, मेरे पास तो कोई आमदनी नहीं, मैं तनख्वाहदार हूं. वो कोई तनख्वाहदार कह रहा हूं, इसको तनख्वाह मिलती है, वो इसकी शुगर मिल से तनख्वाह मिलती है. बड़ा गरीब आदमी, तो या आप प्राइम मिनिस्टर हो या वो शुगर मिल चला रहे हो. एक तो ये शर्म आनी चाहिए है कि आप शुगर मिल से तनख्वाह ले रहे हो और आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हो. उधर शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर है, वो भी शुगर मिल से, हमजा शरीफ भी तनख्वाह ले रहे हैं. पहले तो ये, अच्छा पहले मैं बताऊं, ये सारे जुर्म है. आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप नहीं कर सकते दुनिया में कि आप तनख्वाह के और से लेकर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं. अब मुझे बताएं, इनकी फैक्ट्री पास कौन जाएगा टैक्स लेने के लिए?
کون ایکسائز لینے کے لیے جائے گا؟ وہ بیچارے گنے والے جو سارا سال گنا اگاتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں باری، ان کو سال سال پیسہ نہیں دیتے کیونکہ پرائم منسٹر ہے، پولیس سے ان کو پھینٹا لگا. 2.5 ارب روپے کا پل بنایا اپنی شوگر مل کے اوپر. وہ میں نے خود پل دیکھا ہے جہاز سے اوپر، ہیلی کاپٹر سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے نام پہ کیوں نہیں چیزیں رکھتے، کیوں نہیں پیسہ رکھتے، کیوں اپنے بچوں کے نام پہ سب. بچہ 800 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے لندن میں، 1 ہائیڈ پارک کے اندر، 800 کروڑ روپے کا. کدھر سے آیا بچے کے پاس پیسہ؟ مجھے بتائیں نا کون سی بزنس کی ہے. انہوں نے اپنا بچہ سارا پیسہ باہر ٹرانسفر کر دیا. جو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے وہ نواز شریف اور آصف زرداری جیسے لوگوں سے. یہاں سے پیسہ چوری کیا، ٹیکس کیونکہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، چوری کا پیسہ ہے، اس کو باہر حوالے کے ذریعے بچوایا. ادھر سے واپس اگر انویسٹ کرنا ہو تو وہاں سے واپس لے کے آتے ہیں جی ریمیٹنسز کر کے، نہ ٹیکس دینے پڑتا ہے، بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے. یہ نواز شریف نے قانون بنایا تھا. اگر نواز شریف، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے ساری پراپرٹی ڈکلیئر کر دے، میں مان جاؤں گا کہ اپنے اور بچوں کی پراپرٹی اور اپنے بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر کر دے. جو میرا ہے میرے نام پہ ہے، میں چاہوں بھی تو میں ٹیکس نہیں بچا سکتا. ایک منٹ سنو. اگر میرے نام پہ سب کچھ ہے، میرے بینک اکاؤنٹ سارے ان کے پاس ہیں، میری پراپرٹیز ان کے پاس ہیں، میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے سب کچھ، اور باہر جو میرا فلیٹ وہ میں بیچ کے سب کچھ پاکستان لے آیا ہوں، تو میں تو کچھ بچا بھی نہیں. اگر میں ٹیکس چوری کر رہا ہوں تو یہ تو ان کی نااہلی ہے. یہ پرویز جی سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں نہیں پکڑا انہوں نے مجھے. میرا تو سب کچھ میرے نام پہ. سوال نے اٹھایا کہ آپ جیسا بڑا اچھا، اور میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرے، کوئی 1 کروڑ اور اتنا آپ نے کیش رکھا ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے کہ جب بندہ اتنا کیش رکھتا ہے، میرا کیش کدھر سے آیا ہے؟ اسے یہ بھی کہنا پوچھ لے کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے، یہ میں نے کمیشنز میں اور ایس آر او سے نہیں کمایا، یہ میں نے کک بیکس نہیں لی میٹرو کے اوپر، یا میں نے وہ جو ابھی ایک اور وہ کوئلے کے اوپر جو بنانے لگے اربوں روپیہ بنانے لگے، میں نے نہیں لی. میرا جو پیسہ ہے ان سے پوچھ لے، سارا پیسہ میں ثابت کروں گا. میرا 2011 میں آیا پیسہ 3 کروڑ روپیہ. کیسے آیا؟ ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، 10 دن کی میں نے ان کے اوپر کرکٹ انالیسس کی، اور کوئی پوچھ لے وہ کمپنی کون سی ہے، اس کمپنی کے ذریعے میرے بینکنگ ٹرانسفر ہو کے میرے آیا ہے. اور پوچھ لے، میں ایک روپیہ جو میرے پاس ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کدھر سے آیا. مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں. اگر میں نے چوری نہیں کی، میرا کرپشن کا پیسہ نہیں، میں نے ٹیکس نہیں بچانا، میرے نام پہ ہے سب کچھ. پرویز رشید کو کہو کہ اب میاں صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ جب وہ لندن میں جاتے ہیں، یہ جو مے فیئر کا 3-4 ارب روپے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کا بیٹا 800 کروڑ روپے کے گھر پہ رہتا ہے، بتائیں تو صحیح کہ پیسہ گیا کیسے؟ کون سی 20 سال پہلے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کدھر سے پیسہ گیا وہاں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی شوگر ملز ہیں، انہوں نے آج تک کبھی پروفٹ دکھایا ہے؟ یا تو یہ نااہل ہیں لوگ کیونکہ ان کے پاس ان کو چلانی نہیں آتی، کیونکہ ان کا نفع ہی نہیں بنتا، نفع دکھاتے نہیں ہیں، اور اربوں پتی کی طرح رہ رہے ہیں اور نفع نہیں دکھا رہے. جہانگیر ترین نے 2.5 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے. انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ اچھا، انہوں نے نفع کتنا دیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے نفع، ڈیویڈنڈز کدھر ہیں؟ میری اگر شوگر مل ہے، پبلک کمپنی ہے، میں ڈیویڈنڈز تو دکھاؤں. ڈیویڈنڈز پروفٹ ہوتا ہے تو ڈیویڈنڈز دیتے ہیں، ان کا ڈیویڈنڈز ہی نہیں دکھایا. اب تنخواہ ملتی ہے اس کو، اس تنخواہ کے اوپر یہ رہ سکتا ہے کوئی؟ اچھا، گاڑیاں بڑی بڑی ہیں، یہ کدھر سے؟ یہ جو تحفے ملے ہیں گاڑیوں کے، اب وہ 3 ارب روپیہ وہ التفیق بینک کا دینا تھا لندن میں. ہائی کورٹ کی ڈگری ہوگی ان کے اوپر، ان کی پراپرٹیز اٹیچ کر دی انگلینڈ میں جج نے. تو 3 ارب روپیہ اب کدھر سے دکھاتے ہیں؟ ڈکلیئر تو تھا نہیں، کیس سب کو پتا چل گیا. 3 ارب روپیہ کدھر سے؟ ہمارے جی عرب دوست نے 3 ارب کا تحفہ دے دیا. کاش ارشد تمہارے اور میرے پاس بھی ایسے دوست ہوتے کہ ہمیں مشکل وقت میں 300 کروڑ روپیہ دے دیتے ہمیں. تو یہ سارا چوری کا پیسہ ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں. چوری کے پیسے کو ریکور کروانے کے لیے خان صاحب آپ کی لیگل ٹیم کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پیسہ اس لیے آپ کی لیگل ٹیم نہیں پکڑ سکتی کیونکہ اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، بہت پیسہ چاہیے. انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، ٹرول مثلاً ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، وہ پھر ایک کمیشن لیتی ہیں، آپ کو ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے، وہ پھر جو ریکور کرتی ہیں اس کا حصہ، لیکن وہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے. اب مثلاً آج اگر آصف زرداری، نواز شریف آصف زرداری کو پکڑنا چاہے بڑے آرام سے پکڑ سکتا ہے. گورنمنٹ لکھے 60 پکڑے، کیونکہ آصف زرداری کے پاس سارے ثبوت ہیں نواز شریف کی کرپشن کے، انہوں نے دونوں کی کرپشن کے ثبوت رکھے ہوئے. دیکھیں نا، $60 ملین آصف زرداری کا پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. نواز شریف اور یہ شہباز شریف خاص طور پہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا. وہ کیوں نہیں پیسہ لیا؟ وہ سمپل چیز ہے، ایک لیٹر لکھے سوئس گورنمنٹ کو
کہ یہ پیسہ پاکستان گورنمنٹ کا ہے، ایک لیٹر لکھنا ہے، اس کے بعد آصف زرداری کو ثابت کرنا ہے کہ یہ میں نے جائز طریقے سے پیسہ بنایا، ہمیں نہیں ثابت کرنا، اسے کرنا ہے۔ یہ نیا قانون ہے، وہ جائز۔ اب مثلا جو ہار ہے 1,70,00,000 کا ہار پڑا ہوا ہے جو سوئٹزرلینڈ میں، آصف زرداری کو ثابت کرنا ہے کہ بتائیں کدھر سے پیسہ آیا، وہ دکھائی نہیں سکتا، اور حکومت نے لیٹر بھی لکھنا ہے۔ چیز ایک اور لیٹر نہیں لکھے گی۔ سول ڈس اوبیڈینس آپ نے بنی گالا میں لائٹ آ رہی ہے آج کل، اب پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے موم بتی پہ گزارا ہوتا ہے شام کو، میں اب عادی ہو گیا ہوں۔ خان صاحب آپ کے کنٹینر پہ رائٹ اور لیفٹ جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے گھر بھی بجلی کے یہی حالات ہیں یا ان سب کے بجلی آتی ہے؟ دیکھیں ان کی، میں سب کسی کو زور نہیں لگاتا، ان کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی کرپشن اور ان کی نااہلی کی قیمت مہنگی بجلی سے نہیں دینے لگا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ کو قیمت دے رہے ہیں، آپ کے رائٹ اور لیفٹ جو کھڑے ہوتے ہیں اپنی مرضی ہے۔ میں کسی کو دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے بجلی کی قیمت دگنی ہے، یعنی اگر کرپشن ختم کر دیں آدھی قیمت میں بجلی ملے، تو کون یہ پیسے بنا رہا ہے؟ کون پیسے بنا رہا ہے اس کرپشن سے؟ یہ سب اوپر بیٹھے ہوئے بنا رہے ہیں پیسے۔ سمدھی صاحب فائنانس منسٹر ہیں، بھانجا صاحب وابڈا کے منسٹر ہیں، تو وابڈا میں جو چوری ہے ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے کہ اگر اس کی قیمت آدھی ہو سکتی ہے اگر یہ چوری ختم کر دیں۔ خان صاحب تھوڑی سی آگے بات لے کے چلتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ گیم کو صحیح طرح سے فنش نہیں کر سکے۔ کس کو؟ جب اگست میں آپ نے مارچ کیا یہاں پہ، آپ فنشنگ لیگ کر رہے تھے۔ میں ارشد تمہیں کیا بتاؤں کیا سوچ کے نکلا تھا، وہ ایک مجھے قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے ایک پلان انسان بناتا ہے ایک میں بناتا ہوں اور کامیاب اسی کا ہوتا ہے۔ تو میں تو کوئی اور سوچ کے آیا تھا، میں نے کہا کوئی واقعی نواز شریف میں کوئی شرم ہوگی کہ اتنی بڑی ریگنگ ہوئی ہے الیکشن کی تو گنتی کروا دے گا۔ مجھے کیا پتا کہ اس نے وہ کوئلے کے چین میں جا کے کوئی سائن کر دیے کانٹریکٹ جس میں اربوں روپے کی کک بیکس ہے، ادھر سے میٹرو یہ بن رہی ہے۔ یہ سوچے ذرا، میٹرو بنی جو احمد آباد میں میٹرو وہ بنی ہے $3 ملین کلومیٹر کے اوپر، ترکی میں بنی ہے $4.5 ملین کلومیٹر پہ، لاہور کی بنی ہے $11 ملین پر کلومیٹر۔ یہ جو بن رہی ہے جو خاص تحفہ ہے اسلام آباد میں ہمیں مل رہا ہے $20 ملین کلومیٹر پہ، اور کون اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ بڑا ایماندار آدمی ہے، صرف وہ منشیات بیچتا ہے، اس کا نام ہے حنیف عباسی، وہ منشیات فروش ہے، اس کے اوپر اس کو بلایا ہوا ہے منشیات کیس پہ۔ حنیف عباسی صاحب 50 ارب روپے کے فنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چن کے کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں کیونکہ کرپٹ لوگوں کے ذریعے پیسہ بنتا ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ کوئلے کے اندر اور یہ میٹرو کے اندر ان کی خاندان پیچھے، کمپنیز کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں بھی، وہ انویسٹیگیشن ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایاز صادق صاحب کا جو حلقہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس سارے گیم میں؟ کیا جب اگر ٹرائیبیونل اس کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بعد اس پہ جو بھی ڈیسیژن آتا ہے اس سے آپ کی سیاست کس طرح متاثر ہو سکتی ہے؟ پرائم منسٹر نواز شریف کی سیاست کیسے متاثر؟ ایاز صادق کا جو حلقہ ہے وہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا۔ اب ہم میں کوشش سب کچھ کی، اور ادھر کریں وہ اسٹے آرڈر لے لیں۔ دیکھیں نا اسٹے آرڈر، مجھے بتائیں کہ میں اگر مجھے ارشد آپ الیکشن جیتے ہیں، آپ کو پتا ہے ایمانداری سے جیتے ہیں، میں کہوں جی آپ گنتی کروائیں، آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ بتانا کیا اعتراض ہوگا؟ انہوں نے ہمیں چیلنج کیا، ایک نے چیلنج کیا پشاور میں، ہمارا شاہ فرمان جیتا، اس نے دوسرے نے چیلنج کیا جی یہ گنتی کرواؤ۔ میں نے کہا میں نے شاہ فرمان، میں نے کرواؤ گنتی ہوئی، وہ جیت گیا۔ تو یہ میں 1.5 سال سے ایاز صادق، حالانکہ اچھے خاندان کا لڑکا ہے، شروع تو اس نے تحریک انصاف میں کی تھی، پھر لوٹا ہو کے چلا گیا نون لیگ میں، تو میں جو ایاز صادق کو جانتا تھا میں سمجھتا تھا وہ کر دے گا، وہ نہ کبھی ادھر اسٹے آرڈر کبھی ادھر۔ 1.5 سال اب پتہ کیا چلا ہے، نیچے جو حلقہ اس کا ہوا ہے، جو نیچے میرے نیچے ایاز صادق اور میرے نیچے 2 پروونشل اسمبلی سیٹ، ایک اب جیت گئے، جو دوسری تھی شعیب صدیقی کی وہ چلا گیا ٹرائیبیونل کے پاس۔ سیاسی طور پر سنو یہ شعیب صدیقی چلا گیا 110 پولنگ اسٹیشن، 60 پولنگ اسٹیشن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، جو 50 پولنگ اسٹیشن کا ریکارڈ تھا اس نے کہا گنتی کرواؤ۔ 31,000 میں سے صرف 8,000 جائز ووٹ ہے، اس کا مطلب کہ جو آر او نے اس کا الیکشن کروایا، اس کا کروایا وہ میرا ہے، یعنی اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ ہم نے اس آر او کو ہم نے کرمنل پروسیڈنگز کرنی ہے، ہم نے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ جس نے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا۔ اب اس لیے یہاں سارے چپ رہے تھے، انہیں پتہ ہے نیچے کیا فراڈ ہوا ہے، کیونکہ فراڈ تو اکٹھا ہوا نا، نون لیگ کے لیے ہوا، تو جو وہاں فراڈ ہوا وہ اوپر بھی ہوا ہے۔
اس لیے یہاں صادق بیچارہ ڈر رہا ہے. پولیٹیکل سگنیفیکینس کیا ہوگی NA 122 پہ ٹرائیبیونل کا جو بھی ڈیسیژن آتا ہے سیاسی طور پہ کتنا اہم ہوگا آپ کی سیاست کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کے لیے؟ میرے لیے تو مجھے تو اب پورا یقین ہے کہ وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اب تو میں نے جو دیکھا ہے نیچے مجھے پتا کہ فراڈ ہوا ہے اور مجھے پتا اوپر فراڈ ملے گا. اب وہ 4000 سے ہارا تھا 5000 تو ویسی ووٹ ڈال دیے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی ایسی جعلی ووٹ ڈال دی ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ایاز صادق کا جب ہارے گا تو سوچیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا جعلی ووٹ سے پہنچا ہوا ہوگا. یہ کیا امپریشن جائے گا جمہوریت کا؟ یہ جعلی جمہوریت ہے. یہ ثابت ہو جائے گا کہ جعلی جمہوریت, اور یہ بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ ایک دن جو 50 لاکھ انہوں نے ایکسٹرا ووٹ ڈالا ہے نون لیگ کے لیے, زیادہ نون لیگ, اور ابھی 2 پرنٹنگ پریس کا ہمیں نہیں پتا, یہ 3 پرنٹنگ پریس نے 50 لاکھ ایکسٹرا ووٹ ڈالا ہے. میں 100% شور ہوں کہ نواز شریف کا بھی ثابت ہوگا کہ جعلی پرائم منسٹر ہے, یہ جعلی الیکشن سے جیت کے آیا ہے, یہ جعلی اسمبلی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو خان صاحب سے پوچھیں گے کہ ان 107 دن کی اویئرنیس کے علاوہ کامیابی کیا ہے, اور اس کنٹینر میں 107 دن گزارنے کے بعد ناکامی کا احساس کوئی ہوتا ہے یا نہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. خان صاحب آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے, اور وہ ملاقات کہا جاتا ہے صرف 25 منٹ کے لیے رہی, جبکہ طاہر القادری کی ملاقات 3 گھنٹے چلی. کیا طاہر القادری آپ سے بڑے لیڈر ہیں؟ نہیں پتہ نہیں مجھے 25 منٹ تھی یا 30 منٹ تھی یا 40 منٹ تھی, لیکن وہ بڑی بریف ملاقات تھی. بیسکلی راحیل شریف نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں ہم گارنٹی کریں گے, نے ہمیں کہا ہے جو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے جھوٹ بولا, یعنی کوئی شرم بھی نہیں ہے. آرمی چیف جھوٹا ہے یا پرائم منسٹر جھوٹ بول رہا ہے؟ انہوں نے ہمیں پہلے نون لیگ نے ہمیں کہا کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ فوج بیچ میں پڑے, آرمی بیچ میں پڑے. نون لیگ نے, کیونکہ ہمارے مذاکرات تو نون لیگ سے چل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا اس کو, تو اس کے بعد فوج نے ہمیں کانٹیکٹ کیا, ہم نے ان سے بات کی, پھر راحیل شریف سے میٹنگ ہوئی. یہ سب پتا تھا نون لیگ کو. انہوں نے, اور راحیل شریف نے مجھے سیدھی طرح کہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ میڈیٹ کریں. انہوں نے کہا ہم آپ کی یہ تحقیقات کریں گے. یہ جو کہتے ہیں نا جی ISI کو اور MI کا کہہ رہے ہیں, یہ مان گئی تھی. یہ نون لیگ نے کہا ہاں جو جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی بنے گی اس میں ISI اور MI بھی ہوگی. تو انہوں نے, لیکن پھنس بات کدھر گئی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے یہ ریزائن کرے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو آپ دھرنا ختم کر دیں. مجھے پتا تھا کہ دھرنا میں ختم کرتا ہوں تو نواز شریف نے وہی کرنا ہے جو ساری زندگی کیا, یو ٹرن کر لے گا اور پھر مکر جائے گا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں راحیل شریف صاحب نے, جنرل راحیل شریف نے آپ کو یہ ایشورنس دی, گارنٹی دی کہ جناب آپ دھرنا ختم کر دیں, انویسٹیگیشن ہوں گی اور اس کے بعد چیزیں جائیں گی آگے. اور میرا یہ تھا کہ نواز شریف جیسے ہم نے دھرنا ختم کیا نواز شریف مکر جائے گا, اور وہ ہوا یہ جب وہ تھوڑے تکڑے ہوئے اور یہ جب انہوں نے مار کٹائی کی یہاں, اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے. یہ سارا اگری ہوا تھا, صرف نواز شریف کے استعفے میں بات پھنسی ہوئی تھی, لیکن اس کے اوپر بات اڑ گئی. میں نے جنرل راحیل شریف کو کہا کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے, نواز شریف کے ہوتے ہوئے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی ٹھیک, کیونکہ اس سے تو سارا پیسہ یہ تو بینیفیشری ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے سربراہ نے یہ گارنٹی دی کہ اس معاملے میں وہ گارنٹر ہوں گے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف انویسٹیگیشن ان کا ادارہ پوری طرح مدد کرے گا. دھاندلی کا وہ ہمیں انویسٹیگیشن کر کے دیں گے. آرمی چیف نے یہ بات کی, لیکن آپ نے کہا کہ استعفیٰ جب تک نہیں ہوگا یہ چیزیں نہیں چل سکتی. جی بالکل, میں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں ملے گا, کیونکہ وہ اگر انصاف ملتا تو نواز شریف تباہ ہو جاتا ہے. جب آپ کی آخری بات ہوئی اس پہ آگے آئندہ رابطوں کی کوئی بات ہوئی؟ بس وہ وہیں بات تھی, تو اس کے بعد کبھی بات نہیں ہوئی. اچھا چلیں اس کو چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. 107 دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ اسی کنٹینر میں روز آپ بیٹھتے ہیں, آتے بھی ہیں, اویئرنیس بالکل آپ کا ایک کلیم ہے, پھیلی بھی ہے, لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے, سپورٹ بھی بڑی ہے, لیکن آپ کے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آئے تو استعفیٰ لینے تھے. کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں کہ 107 دن بعد آپ استعفیٰ نہیں لے سکے؟ دیکھیں مشن کی کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتی. استعفیٰ کیوں لینے آئے ہیں؟ کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ایکسپوز ہوگی تو استعفیٰ دے گا, اور اس کے ہم قریب پہنچتے جا رہے ہیں. یہ جو ہم نے 50 لاکھ کا دکھایا آج, اور انشاءاللہ ہم پرسوں بتائیں گے کہ ہم اب کیا اگلا سٹیپ لیں گے. 50 لاکھ ایکسٹرا ووٹ انہوں نے پرنٹ کیا, یہ کدھر گئی؟
یہ کس کے پاس گئی؟ ہمیں پتہ ہے کس کے پاس گئی. یہ انہوں نے سلیکٹ کر کے نون لیگ کے لوگوں کو پہنچائی. ہمیں پتہ ہے سعد رفیق کے حلقے میں 1,26,000 ایکسٹرا ووٹ پرنٹ ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ سعد رفیق کو 1,26,000 ووٹ پرنٹ ہوئی ہے. یہ کدھر گئی ہے ووٹ؟ اور اسی لیے 70,000 لیتا ہے جب نون کا جنون ہوتا ہے, اور اب سعد رفیق کو 1,20,000 پڑ جاتی ہے. سارے ڈیفنس میں سوائے تحریک انصاف کو کوئی نظر نہیں آتا تھا, اور اس کو 1,20,000 ووٹ پڑ جاتی ہے. یہ فراڈ ہوا ہے بہت بڑا, یہ سب کو پتا ہے فراڈ ہوا ہے. یہ سارے لاہور کے اندر انہوں نے چن چن کے جگہوں پہ ڈالی ہے. جدھر یہ سیف تھے ادھر انہوں نے نہیں ڈالی, جدھر ان کو خطرہ تھا ادھر انہوں نے ایکسٹرا پرنٹنگ کر کے ان کو پہلے ووٹ پہنچا دی, ٹھپے لگا کے انہوں نے ڈبوں میں ڈال کے اندر گھسا دی. 7 آروز ملے ہوئے تھے, اور اس طرح یہ سارا فراڈ ہوا ہے. خان صاحب 30 نومبر کے بعد حکومت سے دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ بات چیت تو ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مائنس ریزگنیشن آف پرائم منسٹر نواز شریف. وہ ریزائن بھی نہ کرے, ہمارا دھرنا بھی جاری رہے گا. یہ چینج کیوں آیا جب آرمی چیف سے آپ نے ملاقات کی, اور اب یہ ریئلائزیشن کیسے آئی کہ استعفیٰ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, انہوں نے تب یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جیسے ہی وہ انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو ہم واپس چلے جائیں گے دھرنا اٹھا کے. دھرنے کا پریشر تھا نا, تو وہ تو ہمیں قبول نہیں تھا. تو اب بھی ہم وہ کہہ رہے ہیں, اب ہم اور اس طرح اور کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم دھرنا بھی رکھتے ہیں, آپ ریزائن بھی نہ کریں جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر چھپی ہے آج, انالیسس, اور نے مظہر عباس کو انٹرویو میں کہا ہے کہ جناب عمران خان جب سیاست میں آئے تھے میں نے انہیں کہا کہ وہ ایک ناکام سیاستدان ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کامیاب سیاستدان ہیں یا ناکام سیاستدان ہیں؟ دیکھیں, میں اگر جنرل ضیاء کی نرسری میں پل کے آتا تو چودھری نثار کے لیے میں کامیاب ہونا تھا, جس طرح نواز شریف, چودھری نثار سارے ادھر ہی صحیح آئے ہیں نا. یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری کے پلے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی پاپولر سیاست تو کی نہیں ہے. یہ کرتے کیا سیاست؟ یہ سارے جو ہیں پولیس کا استعمال, تھانہ کچہری پٹواری, یہ ساروں کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو خوف ہراساں پھیلا کے ووٹ لینے کے لیے. کسی نے ایسی سیاست کی ہے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد؟ مجھے بتائیں کس نے پالیٹکس کی ہے عوام کے لیے؟ پبلک میں نکلنا, پبلک کے اندر جانا, پبلک کو موبلائز کرنا, کتنے لوگوں نے کی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا نون لیگ, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ نون لیگ اگر مینار پاکستان کو آپ 20% چھوڑ دیں نا, پورا مینار پاکستان تو خیر یہ کبھی بھر ہی نہیں سکتے, 20% اگر چھوڑ دیں, وہ 20% مینار پاکستان کا نون لیگ بھر دینا, میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ وہ 20% لوگ آ گئے وہاں گو نواز نو کے نعرے لگیں گے. خان صاحب کو لیگل چیلنج ماؤنٹ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ کیونکہ اب باقی پولیٹیکلی آپ کے ساتھ باقی سیاسی جماعتیں آپ کو آتی نظر نہیں آ رہی, فوج نظر آ رہی بالکل سائڈ پہ بیٹھی ہے اس وقت, عدلیہ کے محاذ پہ آپ جنگ اپنی شروع کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں, کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے آپ کی؟ جی انشاءاللہ ہم سنڈے کو, اتوار کو پورا بتائیں گے جو اگلا لائے عمل ہے. میں بتا رہا ہوں نا, پلان اے تھا, پھر بی تھا, ہم نے جلسوں پہ نکل گئے, دھرنا بھی رکھا, اب ایک پلان سی آنے والا ہے جس میں لیگل چیلنجز ہوں گے. نہیں, جس میں آپ کو پورا پیکج دیں گے انشاءاللہ اتوار کو 30 تاریخ کو. خان صاحب اویئرنیس کے علاوہ 107 دن کی سب سے بڑی کامیابی کیا آپ کی ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن لوگوں میں شعور آ جائے, اس سے بڑی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر روز کہ میری قوم جاگی ہوئی ہے. بچے کو ایشوز پتہ چل گئے ہیں, لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو ابھی بھیڑ بکریوں کی طرح رکھ رہے تھے, لوگ جاگ گئے ہیں, انسان بن گئے ہیں, کھڑے ہو گئے ہیں حقوق کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اتوار کو کس طرح پبلک نکلتی ہے, اپنے حق کے لیے نکلے گی. خان صاحب بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.